الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے یہ چلائیں بند کر دیا، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا ساتوں آسمان کی سیر کروائی۔ یہ اعزاز میرے اور آپ کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آیا۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جو صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں، جنہوں نے آسمان سے ہمیں نماز کی صورت میں تحفہ نماز دیا ہے۔ جو ہم ایک پڑھتے ہیں تو 10 کا ثواب، اگر 5 پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر واقعہ معراج کے وہ دروس، وہ اسباق جو میرے اور آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، کہ اللہ کے باغی اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ کے وفادار بھی اللہ کے دربار میں ہیں۔ سب سے پہلا سبق سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے وہ پاک ذات ہے، ہر نقص سے وہ پاک ذات ہے، جس نے اپنے بندے کو، عبد کا لفظ جو روح اور جسم دونوں پر بولا جاتا ہے، اور عبودیت کی انتہا ہے، سب سے زیادہ وفاداری کرنے والے، بندگی کا حق ادا کرنے والے وہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یعنی مکہ اور فلسطین کا جو فاصلہ ہے، ملک شام کا جو فاصلہ ہے، یہ 40 راتوں کا فاصلہ ہے، 1300 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 1300 کلومیٹر رات کے کچھ حصے میں طے کروائے۔ بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہاں انبیاء کا مسکن ہے، وہ انبیاء کا مدفن ہے، وہ انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، وہ شام اور فلسطین ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس معراج کا مقصد لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ میں اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی کچھ آیات دکھاؤں، اپنی قدرت کے مناظر دکھاؤں۔
इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। मुहतरम सामईन हज़रात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको उस पैगंबर की उम्मत में शामिल किया है जो उलुल अज़म पैगंबरों में से फ़जीलत रखने वाले पैगंबर हैं, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार आयात बय्यिनात को अपनी आँखों से देखा, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर को देखा, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बज़रिए वही कलाम की है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी शुक्र और उसकी बंदगी और उसकी उबूदियत में गुजार दी है। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शरफ़ बख्शा है कि मैं और आप उस हादी नबी के उम्मती हैं। अल्लाह ताला हमें उस नबी का उम्मती होने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सबसे पहला सबक, ये जो रात का थोड़ा सा हिस्सा कहना अगरचे अकल के ख़िलाफ़ है। अकल नहीं मानती कि 1300 किलोमीटर का फ़ासला जो 40 रातों में तय होता है, फिर वहाँ जाकर ये ज़मीनी सैर है, वहाँ से मेराज शुरू होती है। मस्जिद अक्सा से लेकर पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, चौथा, पाँचवा, छठा और फिर सातवां आसमान। ये अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन मेरा ईमान मुझे कहता है, मेरा ज़मीर मुझे कहता है, मेरा अक़ीदा मुझे ये कहता है, मेरा इस्लाम मुझे ये दर्स देता है। इस बात से ये सबक मिलता है, अकल माने न माने, मोमन बंदे का काम है तस्लीम व रज़ा करना, मोमन बंदे का काम है उसको कबूल करना, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल किया है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आने वाले ने आकर सच्चाई की बात की, लोगों ने झुठलाने की बात की, लोगों ने तरदीद की। इस कायनात में एक ही हस्ती थी जिसने इस बात की तस्दीक की। कहा, कौन कहता है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक, फिर आसमानों से वापस फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन से वापस मक्का में, फिर वो अपने बिस्तर पे अभी रात खड़ी है, कौन कहता है? कहा, कहने वाले कायनात के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। कहा, अगर उनकी ज़ुबान अतहर से ये बात निकली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हालत बेदारी में, नींद में नहीं, हालत बेदारी में जागते हुए ये ज़ारे मनाज़र दिखाए हैं, तो मैं हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक करता हूँ। उस वक़्त से उनका नाम पड़ा अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह ताला ये तस्दीक ताईद हमें भी अता फ़रमाए। अल्लाह हमें ये भी ऐसा ईमान हमें भी अता फ़रमाए। तो पहला सबक, मोमिन का काम है उस बात को कबूल करना, और दूसरा काम मुकम्मल ईमान लाना कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज का वाक़या पेश आया है। कहने वालों ने कहा रजब का महीना है, कहा ये हिजरत से 1 साल पहले, 1 साल 2 माह पहले का महीना है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज करवाया गया, ये सैर करवाया गया। इसमें अगरचे इख्तिलाफ है, हम ईमान रखते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ज़मीन 7 आसमानों की सैर की है। करवाने वाले ने करवाई, ये उसका कमाल है। वो चाहता है थोड़े से घंटों में बंदा यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है, ये इसकी बनाई हुई मशीनरी है। वो तो कायनात का खालिक है, उसे असबाब की कोई ज़रूरत नहीं, वो मुसब्बिबुल असबाब है। तीसरा सबक,
اللہ رب العزت علو ہیں، ان کی ذات بڑی عالی ہے۔ وتعالی جدک، ہر نماز میں ہر بچہ ہر بڑا پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں وتعالی جدک، یہ وتعالی جدک نہیں ہے، اس کو پڑھا کرو وتعالی جدک۔ یہ بے شمار ایسے ہم میں سے بیٹھے ہوئے جو یہ غلطی کرتے ہیں۔ وتعالی جدک، وتعالی جدک، یہ اس کی بزرگی ہے، وہ بڑا بلند ہے۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ جب بھی بستر پہ لیٹنے کا وقت آئے، جب بھی فرضی نماز سے واپس ہٹیں، ہمیں یہ پڑھنا چاہیے جس کے آخر میں یہ بات اللہ ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن اس بات کا اس بات کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، میرا اور آپ کا ایمان اور یقین بنا۔ دوسرے نمبر پر اس بات کا بھی اس بات قرآن کر رہا ہے کہ اللہ علی ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ عظیم بڑی ہی عظمتوں والا ہے۔ الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر جانا معلوم ہے۔ وکیفیتہ مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہے، وہ کس کیفیت کس حالت میں ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، من خلق کذا، اس بات کو کیسے پیدا کیا گیا، پھر کہتا ہے تیرے رب نے پیدا کیا ہے۔ من خلق کذا، من خلق کذا، من خلق کذا، ایسے کرتا کرتا انسان تجسس میں پڑتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، ایسا گم ہوتا ہے، اس کو فوراً یہ بات کہتا ہے من خلق ربک، آسمان کو تو تیرے رب نے پیدا کر دیا، بندوں کو تیرے رب نے بنا دیا، اتنی پیاری مخلوق، اتنی پیاری مخلوق خوبصورت سے خوبصورت تیرے رب نے بنائی۔ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ وسوسہ، یہ خیال جب شیطان بچوں تمہیں دے، اس وقت کہو العیاذ باللہ، اللہ تیری پناہ، اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں شیطان کے وسوسے میں آؤں، العیاذ باللہ کہو۔ الاستواء معلوم الرحمن علی العرش استوى، چھوٹے سے بچے کو پوچھو اللہ کہاں ہے، وہ بھی کہے گا العلو، اللہ اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کا عرش پر جانا معلوم، اس کی کیفیت مجہول، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تیسرا سبق ہمیں واقع معراج کے مشاہدات میں سے یہ سبق ملا کہ اللہ علو ہے، اللہ بلند ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سبح اسم ربک الاعلی ہے۔ ہر بچہ سجدے میں پڑھتا نظر آتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ تو پاک ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تیسرے سبق کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی کلام کا جو اثبات ہو رہا ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور اپنے محبوب بندوں سے کلام کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے زمین سے آسمان تک، اور وہاں جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے پردوں میں، اور کہا میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، میں تیری امت کو تحفہ دیتا ہوں، اعطیت الصلوات الخمس، 5 نمازیں۔ وہ دوبارہ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جنہوں نے رب سے ڈائریکٹ باتیں کی ہوئی تھی، یہ اللہ نے اعزاز میرے محمد الرسول اللہ کو بھی عطا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ معراج والی رات، شب معراج، میرے محبوب پیغمبر نے رب سے پردوں میں کلام کیا ہے، اور کلام اللہ رب العزت کا اس بات کر رہا ہے، پیارے رسول اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مجھے نمازیں ملی،
50 کی صورت میں موسیٰ کلیم اللہ مجھے کہیں واپس جاؤ واپس جاؤ، میں بار بار جاتا ہوں، وہ 5 کم ہوتی گئی۔ یہ واقعہ بڑا ہی لوگوں کو یاد دہانی کے لیے صرف سنا رہا ہوں، سنا ہوا یاد ہے لیکن نماز پڑھنا یاد نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتیٰ کہ مجھے شرم آنے لگی، میں شرم محسوس کرنے لگا کہ اللہ یہ 5 نمازیں تو میری امت پڑھے گی نا، کہا جاؤ 5 نمازیں تیری امت پڑھے گی، میں اللہ ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے۔ حضرات جو بے نماز ہے اس کے انجام کا بھی غور کیجئے، اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ کہا یہ کون بدبخت بد نصیب جو فرضی نماز کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کے سر کو آج پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں نہیں 50 فرض کی تھی، کہا ادائیگی 5 کی کرو گے 50 کا ثواب دوں گا، لیکن بدبخت بد نصیب اتنا بد نصیب ہوا، طغیانی میں بغاوت میں اتنا آگے بڑھا کہ اس کو اپنے کام کی فکر ہے، اس کو لکھنے کی پڑھنے کی فکر ہے، جانے کی آنے کی فکر ہے، لے جانے کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں۔ آج جو اس کے دماغ میں فطور آیا ہوا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، بار بار سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ تو اس بات اللہ کے کلام کا اس بات ہے، یہ تیسرا سبق۔ پہلا سبق بیٹا یاد کر لو، معراج سے ہمیں جو سبق ملا ہے کہ ہم نے اس بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ میرے رسول کو بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین آسمان کی سیر کروائی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ کے رسول زمین کے نیچے نہیں گئے بلکہ اوپر کو گئے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی سبق ملا، کائنات کا سردار نبی، آدم کی اولاد کا سردار نبی 7 آسمانوں پر جا کر بھی عاجز رہا، ساری زندگی اس کی عاجزی سے گزر گئی، اور کہا کائنات کے اندر رہنے والوں کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی فخر نہ کرنا، کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے گھمنڈ کیا، جنہوں نے غرور کیا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لیا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت بڑی سخت پکڑ ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں، لاس اینجلس کا حال دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھو جن کا قرآن ذکر کرتا ہے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، جن کو طوفان نے گھیرا تھا، جن کو کمبل نے گھیرا تھا، جن کو مینڈکوں نے گھیرا تھا، جن پر ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا، جن پہ قحط سالیاں آئی تھی، ان کا جرم کیا تھا؟ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، وہ تکبر کرتے تھے، وہ گھمنڈ کرتے تھے۔ تھوڑے سے اللہ نے مال دیا، انہوں نے اپنے اوقات کو بھلا دیا، تھوڑے سے لباس پہنے، تھوڑا سا سوٹ اچھا مل گیا، جوتا اچھا مل گیا، تھوڑی سی شہرت مل گئی، سٹیٹس بن گیا، ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے، وہ بندے کو بندی سمجھنے والے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کائنات میں تکبر کرنے والے قوم ایسی تھی جو مجرمانہ قوم تھی، جو اللہ رب العزت نے اس جرم کی وجہ سے ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے یہ سبق ملا کہ معراج پر جا کر بھی، رب سے ہم کلام ہو کر بھی، کائنات کا سارا نبی آدم کی اولاد کا سردار بن کر بھی عاجز رہا، اور مجھے اور آپ کو عاجزی کا سبق دے گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجز بنائے، جھکنے والا بنائے، اپنی میں کو مٹا، اپنی انا کو مٹا، اپنی خودی کو مٹا، اپنے آپ کو مٹا دے، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود کہے میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مشاہدات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کے اسباق میں یہ ایک سبق تھا، ہم غیبت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لما عرج بی، جب مجھے آسمانوں پر اوپر عروج ملا، اوپر کو چڑھایا گیا، براق کی سواری تھی، جہاں نظر جاتی وہاں قدم جاتا،
بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے. تھوڑے سے حصے میں ایسی قوم سے گزر رہا ہوں. مررت بقوم لہم اظفار من نحاس. میرے رسول فرماتے ہیں جن کے یہ ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن تھے، اور تانبے کے ناخنوں سے وجوہہم اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینے کو کاٹ رہے تھے. میں پوچھتا ہوں من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل تو میرا ہم رکاب ہے، تجھے اللہ رب العزت نے آسمانوں کا سردار بنایا، مجھے زمین کا سردار بنایا. آج دونوں سردار امام الانبیاء امامت کروا کے ایسی قوم سے گزر رہے ہیں جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو اپنے ان چہروں کو نوچ رہی ہے، اپنے سینوں کو نوچ رہی ہے. ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ کون سا جرم کرنے والی قوم ہے؟ یہ کون بدبخت بد نصیب لوگ ہیں جن کو میں محمد الرسول اللہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کہا یا ہؤلاء الذین یأکلون لحومہم للناس ویقعون فی اعراضہم. محبوب پیغمبر یہ وہ بدبخت بد نصیب ہیں لحوم الناس جو لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہیں. یہ بد نصیب بدبخت اللہ کی گرفت میں ہیں. دنیا میں بھی عذاب ان کو ملا، اخروی عذاب بھی ان کا مقدر ہے. غیبت حرام کی، یہ یاکلون الناس لحومن، یہ لوگوں کا گوشت کھانا غیبت کرنا ہے. میرے رسول فرماتے ہو لوگوں غیبت حرام ہو گئی ہے، غیبت نہ کیا کر، لوگوں کی غیبت نہ کیا کر. سنو اللہ رب العزت نے تمہیں منع کر دیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنے والا کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کبھی بھی اس بات کو وہ پسند نہیں کرے گا کہ میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤں. کہا وہ یہ اپنے ہی بھائیوں کا گوشت کھانے والے، مردار گوشت کھانے والے، یہ غیبت کرنے والے ہیں. سبق ملا مشاہدات سے، کبھی زندگی میں غیبت نہ کرنا. میرے معاشرے میں مجھے سننے والے، میرے ساتھ رہنے والے، مجھ سمیت کتنے ہی ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ غیبت کرتے نظر آتے ہیں. نہ چوک دیکھتے، نہ چوراہا دیکھتے، نہ مسجد دیکھتے، نہ مندر دیکھتے، ہر جگہ پہ غیبت 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 ہے اس قوم میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات میں بے عمل واعظین کا انجام بھی آپ نے دیکھا. کہا دنیا میں رہنے والوں مداحنت کبھی نہ اختیار کرنا، سستی سے کام نہ لینا، بلکہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. حکم کیا کرو، حکم سے بات کیا کرو. داعی، مبلغ، نیکی کا حکم کرنے والا حکم کرے، اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دے. اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کرے، ان سے منہ موڑ دے. اللہ کے باغی اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اور دنائی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیا کرو. بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اپنا پیغام پہنچا دیا کرو. لیکن سنو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ اللہ کا قرآن تمہارے لیے نہیں ہے، یہ مجھ سنانے والے کے لیے بھی ہے. اتأمرون الناس، لوگوں کو نیکی کا حکم اور اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ رب کا قرآن تم تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا مجھے اللہ کہہ رہا ہے عقل نہیں کرتا، ہوش نہیں کرتا؟ افلا تعقلون، اللہ مجھے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے. یہ واعظین کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، یہ بے عمل واعظین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقاریض من نار. آگ کی کینچیاں تھی، آگ کی، لوہے کی نہیں. آگ کی کینچیاں دیکھی،
وہ قوم اپنے ان شفتان کو جو ہونٹ اللہ نے عطا کیے ہیں، جو خوبصورتی کے لیے، بولنے کے لیے، بناوٹ سجاوٹ انسان کی بنتی ہے، بڑا فن تھا اس کے پاس بولنے کا، بڑا قائل کر لیتا تھا، ہنسا جانتا تھا، رلا جانتا تھا، روا جانتا تھا، مجمع کو پھبا جانتا تھا، بڑی بڑی باتیں کر جانتا تھا، لیکن خود کو بھول گیا۔ آج ان آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ قیامت تلک برزخ کی زندگی، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج سے یہ سبق ملا۔ بڑے چٹکلے موضوع سنتے ہو، بڑے پیارے سنتے ہو، بس تفصیلی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، سبق اپنی جگہ پہ مسلم ہے، یہاں سے سبق حاصل کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جب تک زندہ رہے، مر جائیں، قبر میں چلے جائیں تو یہ برزخ ہے، یہ حائل میں ایک پردہ ہے، اس کی حیات کا ذکر کیا، اس کے عذاب کا ذکر کیا، اس کے اسباب کا ذکر کیا کہ لوگوں مر جانا ہے، قبروں میں چلے جانا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، یمشون بالنمیمہ، ایک ذوالوجہین تھا، اس کے منہ پہ اس کا تھا، اس کے منہ پہ اس کا تھا، یہ چگلیاں کرنے والا تھا، چگل خور، اس کو قبر میں عذاب ہوتے میں نے سنا ہے۔ ایک اپنے بول کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، میں نے بول کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا سنا ہے۔ یہ عذاب ہو رہا ہے اللہ کا، یہ قبر میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہا ہے۔ یہ بدبخت بد نصیب کون؟ میں نے پوچھا جبریل بتا، خطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا کے سپیکر ہیں جی، سپیکر، یہ سپیکروں کے سامنے بولنے والے، یہ مقرر، یہ خطیب، یہ علماء، یہ واعظین، یہ علماء سو جو لوگوں کو حکم تو دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی پکڑ میں لیا ہوا ہے۔ میرے اور آپ سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ بچوں کو اگر آپ نماز کا حکم کہتے ہیں نا باپ کی حیثیت سے، تو خود بھی پڑھا کر۔ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کا کہتے ہو تو خود بھی پڑھا کرو۔ بچوں کو اگر اچھائی کا حکم کرتے ہو استاد کی حیثیت سے تو خود بھی عمل کیا کرو۔ کوئی ماں ہے یا بہن بیٹی ہے، اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو حکم دیتی تو خود بھی عمل کیا کرے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ شب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہی رؤیا عین، یہ سارے مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پیارے رسول آپ ایک دفعہ کہہ دیں ہمیں یقین ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا ہے اور تا زندگی کہا مجھے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی گئی، اگر تمہیں دکھا دی جائے تم روز زیادہ ہنسو کم، تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، تمہارے کہکے بند ہو جائیں، تمہارے یہ شغل میلے بند ہو جائیں، تم رو رو کے اپنا حال بگاڑ لو، اگر تمہیں آنکھوں سے عذاب میں قبر کا عذاب دکھا دی جائے، یا جہنم کا نظارہ کرا دیا جائے۔ کاکل الربا، میں نے دیکھا ہے نہر میں تیرتا ہوا، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَ، اور اپنے منہ میں پتھر کھاتا ہوا، حالانکہ بندہ پتھر نہیں کھا سکتا، مٹی سے نکلا ہوا اناج تو کھا سکتا ہے، یہ لوگوں کا مال تو ہڑپ کرنا آسان ہے نا، لوگوں کو سود دینا، سود لکھنا، سود پہ گواہ ہونا، اس کا انجام سنو۔ میرے رسول فرماتے ہیں یہ میرے مشاہدات میں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ پتھر کھا رہا تھا بدبخت بد نصیب۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، یا جبریل بتا یہ جبریل یہ کون بد نصیب ہے جس کو کھانے میں پتھر دیا جا رہا ہے، وہ بھی آگ کا۔ آکل الربا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا، بڑی دیدہ دلیری سے، بڑا دلیر تھا، جوان تھا، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ آکل الربا، یہ سود خور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے باغی اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالی ان کی معیشت کو، ان کے گزران کو تنگ کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ امام ابن کثیر
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کے حصہ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قبر، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں ایسے آ جاتی ہیں اور قبر اس کو جھنجھوڑ لیتی ہے، گھوٹ لیتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ کہا یہ کون؟ یہ وہ بد نصیب بدبخت ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہے، قرآن سے منہ پھیرے ہوئے، نماز سے منہ پھیرے ہوئے، ذکر و اذکار سے تسبیح استغفار سے منہ پھیرے ہوئے، اس کی گزران دنیا بھی تنگ، اس کی قبر بھی تنگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ناشکری سے اجتناب کرنا۔ واقعہ معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، واقعہ معراج سے حاصل ہونے والا سبق ان میں سے یہ بھی ایک سبق ہے، میں نے جہنم میں دیکھا ہے عورتوں کو زیادہ، اکثر اہل النساء، عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہی ہیں۔ یکفرنا، اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہے؟ یہ ناشکری ہیں، یہ ناکفری ہیں۔ یکفرن باللہ، یہ اللہ کی بھی ناشکری ہیں جی۔ یکفرن العشیر، جب یہ خامد کی ناشکری ہیں تو اپنے اللہ کی بھی یہ ناشکری ہیں۔ ساری زندگی خامد ان سے بھلائی کرتا مر جاتا ہے، لیکن جب بھی ان سے پوچھا جاؤ تو یہ کہتی ما رأیت منک خیر قط، میں جب سے اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے تو کبھی بھی کوئی خیر نہیں ملی، مجھے تو اس سے جب بھی ملا دکھ ملا ہے۔ یہ ناشکری ناکفری نہیں تو اور کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، بڑی بڑی قوموں کو تو نے ہلاک کیا ہے، جو ماپ تول میں کمیاں کرنے والی تھی قحط سالیوں کا شکار کر دیا، جو تکبر کرنے والی سی نیست و نبود کر دیا، اور جو اللہ قوم شعیب تھی تو نے اس کو آسمان سے آفت آتی ہے اور ان کا سارا ملیا میٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے۔ آج کا سبق بھی ہم سب کے لیے بہت بڑی تنبیہ تھی۔ لاس اینجلس سے سبق حاصل کیجئے، دنیا کے بے شمار ممالک جو اللہ کی گرفت میں آئے ہوئے ان سے سبق حاصل کیجئے، ماپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیجئے، غیبت چھوڑ دیجئے اور بے عملی چھوڑ دیجئے، ناشکری چھوڑ دیجئے اور تکبر کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ وہ مہلک گناہ ہیں جو اللہ کی بغاوت پہ انسان کو لے آتے ہیں۔ جب بندہ باغی بنتا ہے تو یہ رب کا باغی رب کے دربار میں ضرور پیش ہونے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔